बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, आज 25 मार्च और जुमे का दिन है। आज अदम एतमाद तहरीक के सिलसिले में बुलाए जाने वाले इजलास का पहला दिन था और इस इजलास के पहले दिन एक रुकन कौमी असम्बली के वफात पा जाने के बायस उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई और इजलास 28 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान में ये तहरीक अदम एतमाद तीसरी मरतबा पेश की जा रही है। पहली मरतबा 1979 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ये तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जिसमें अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शौकत अज़ीज़ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी। उस वक्त भी अपोजिशन को नाकामी का सामना करना पड़ा था। और ये जो इस वक्त अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है, वो एक ऐसा नाजुक मोड़ है। माजी में जो दो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई, वो हालात मुख्तलिफ थे और आज के हालात मुख्तलिफ हैं। मौजूदा जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की जा रही है, उसे 1977 में चलने वाली PNE की तहरीक से तशबीह दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, ये महज इमरान खान को हटाने के लिए और इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा इसलिए किया जा रहा है कि इसने मगरिब को ललकारा है। जबकि 1977 में भी जो PNA की तहरीक चलाई गई थी, वो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार के ख़ात्मे के लिए चलाई गई थी और उस वक्त भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहा था कि अगर आपने एटमी प्लांट रोल बैक न किया तो आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। इमरान खान के मुतालिक भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने भी मगरिब को आंखें दिखाई हैं और उन्होंने चैलेंज किया है, जिसकी वजह से उन्हें इक़्तिदार से हटाने के लिए ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। और इस सिलसिले में अमेरिका और यूरोप मगरिब पूरी तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ है और इस हुकूमत का किसी भी सूरत में ख़ात्मा चाहता है। तो इस तहरीक की अहमियत जो गुज़िश्ता दो अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, उनसे ज़्यादा है। और जो अदम एतमाद की तहरीक के जो मरहल आपने देखे कि किस तरह से पैसे की रहल पहल है और मंडी लगी हुई है दोनों तरफ से एक तरफ से तो मरात की लालच दी जा रही है हुकूमत की जानिब से, तो दूसरी अपोजिशन की जानिब से पैसों के लिए बड़ा कुछ कहा जा रहा है अखबारात में, मीडिया में। और बाज़ अरकान कौमी असम्बली ने तो मीडिया पर आकर कहा है कि उन्हें कितने कितने करोड़ की ऑफ़र की गई है और उन्हें जो है वो लालच दी गई है, वजारतों की लालच दी जा रही है। तो इस हवाले से इस अदम एतमाद की तहरीक की अहमियत उन दो अदम एतमाद की तहरीक से ज़्यादा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़रें हमारी इस अदम एतमाद की तहरीक पर लगी हुई हैं। और इस अदम एतमाद की तहरीक के बाद कामयाब होती है या नाकाम होती है, पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। नाज़रीन, इस अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कबल मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल और अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने के बाद जो सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क में पैदा हुआ है, उसकी वजह से न सिर्फ महंगाई बढ़ी है बल्कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी तकरीबन क्रैश हुआ है, डॉलर के रेट भी बढ़े हैं। तो इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा किरदार अदा करने की कोशिश की है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारा किरदार न्यूट्रल है और न्यूट्रल होते हुए हमारे अफवाज पाकिस्तान के बाज़ जनरलों ने दोनों के दरमियान इस पुल का किरदार अदा करने की कोशिश की और दोनों को ये मैसेज दिया गया कि इस मसले का इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। इस सिलसिले में 2 रोज़ कबल हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उन्हें
اس سلسلے میں مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اپوزیشن کی جانب سے جو رضامندی تھی یا جو میسج تھا وہ دیا گیا، اور اس میں میسج بتایا جاتا ہے کہ یہ تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان جلد انتخابات کا اعلان کریں، اس صورت میں عدم اعتماد تحریک واپس لی جا سکتی ہے، اور انتخابات پر جو وہ اعلان کریں گے اس پر عمل درآمد فوج کی ذمہ داری ہوگی۔ تو اس سلسلے میں عمران خان صاحب کو یہ پیشکش کی گئی کہ وہ آئندہ انتخابات کا اعلان کریں اور عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب کو اور ان کے ساتھ جو دوسرے رفقائے کار آئے تھے اس سلسلے میں، ان کو نہ صرف دو ٹوک جواب دیا، انہوں نے کہا کہ میں اس تحریک کا نہ صرف مقابلہ کروں گا بلکہ اس تحریک کو ناکام بنانے کی بھی انہوں نے حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ اس سے قبل عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی، اس کے بعد سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان نے بھی اس سلسلے میں بڑا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، اور ہمارے سابق چیف آف دا آرمی اسٹاف جناب راحیل شریف جو ان دنوں پاکستان میں ہیں، انہیں یہ میسج دے کر بھیجا گیا۔ انہوں نے بتایا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملاقات کی اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پیغام دیا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف سے ملاقات کی اور محمد بن سلمان کا پیغام پہنچایا تھا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ جب راحیل شریف سعودی عرب سے روانہ ہوئے تو انہوں نے چند گھنٹے سعودی عرب دبئی میں بھی قیام کیا تھا، اور دبئی میں ان کی جنرل پرویز مشرف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور جنرل پرویز مشرف بھی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اسے کسی صورت ناکام ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں پوری کوشش رہی کہ کسی طرح سے اس عدم اعتماد تحریک کو ناکام بنایا جائے۔ اب یہ جو ہمارے سابق جنرلز جو کوششیں کر رہے ہیں، جن کے متعلق خبریں آ رہی ہیں، وہ کس حد تک عمران کے لیے مفاد میں ہیں اور عمران خان کو ان کی کاوشیں کس حد تک مفید ثابت ہو سکتی ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ کچھ جو بیرونی طاقتیں اگرچہ عمران خان کے خلاف اس عدم اعتماد تحریک کے سلسلے میں پوری کوششیں ان کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب بعض اسلامی ممالک بھی عمران خان کی حکومت کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی ہے اس کو روکنے میں پوری طرح سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان اور بعض وفاقی وزراء عدم اعتماد کے سلسلے میں خاصی پر امید نظر آ رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہوگی، ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، جو سامنے منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے تو اتحادی بھی حکومت سے نالاں ہیں اور تقریباً ٹوٹ چکے ہیں، اور 2 درجن سے زائد اراکین قومی اسمبلی تحریک انصاف کے وہ بھی منحرف ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ناراض اراکین اسمبلی ہیں وہ واپس آ رہے ہیں، لیکن 2 درجن سے زائد اراکین قومی اسمبلی میں سے محض 2 اراکین اسمبلی ایسے ہیں جنہوں نے میڈیا کے سامنے آ کے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ واپس تو ضرور آ گئے، ووٹ بھی عمران خان کے خلاف نہیں دیں گے، لیکن ان کے تحفظات ضرور ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کے مین اتحادی تھے، جن کے پاس یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 15 سے زائد سیٹیں ہیں، جن کا یہ عمران خان کی حکومت بنانے میں بڑا اہم کردار تھا، اور اس حکومت کو جو 3.5 سال کا عرصہ گزارا ہے اس میں بھی ان اتحادیوں کا بڑا کردار تھا۔ وہ تینوں اتحادی جو ہیں وہ ان سے ناراض ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ کاف بھی تقریباً اپوزیشن سے معاہدے کر چکی ہے، اور اس کے علاوہ بلوچستان نیشنل باب پارٹی جو ہے وہ بھی انہیں خدا حافظ کہہ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسری ان کا اہم جو تھا اتحادی متحدہ قومی موومنٹ، وہ بھی پیپلز پارٹی سے ان کے بھی مذاکرات جاری ہیں، اور تقریباً ان کے مذاکرات فائنل ہو چکے ہیں، اور وہ بھی اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ تو ایسی صورتحال میں عدم اعتماد کی تحریک میں موجودہ حکومت کو شکست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اگر اپوزیشن اس میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ مزید حکومت کون بناتا ہے، کون
کس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ حکومت کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی تحریری معاہدہ کرنے رہی ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے تو انہیں 3 سے 4 وزارتیں سندھ میں دی جائیں گی، کراچی کا ایڈمنسٹریٹر انہیں دیا جائے گا، سندھ کی گورنر بھی انہیں دی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی انہیں 2 وزارتیں دی جائیں گی۔ اور جو نوکریوں کے سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ کا یہ مطالبہ تھا، یہ میں ایک اندر کی خبر بتا رہا ہوں جو کہ ابھی تک کسی میڈیا پر نہیں آئی، وہ اندر کی خبر یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے یہ ان سے مطالبہ کیا تھا پیپلز پارٹی سے کہ جو سندھ میں جو نوکریاں ہیں اس کا 40% کوٹا انہیں دیا جائے، جس پر پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں فیصلہ بعد میں ہوگا، اور جو وزارتیں اور جو ہم آپ سے وعدے کر رہے ہیں، افسران کا کوٹا انہیں دیا جائے گا، ان کے افسران کو سیٹ کیا جائے گا اور ان کو وزارتیں دی جائیں گی، ان کی چوائس کی ان کو وزارتیں دی جا رہی ہیں، لیکن نوکریوں کے سلسلے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ اب اس کس حد تک متحدہ قومی موومنٹ ان کے معاملات طے ہوتے ہیں، لیکن متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جب سے مذاکرات ہو رہے ہیں، جاری ہیں، تو ان کے درمیان کچھ جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد اب 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور 2 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں 3.5 سال میں پیپلز پارٹی نے اس 3.5 سال میں اور گزشتہ 13-14 سال میں جو ہمارے شہری علاقوں کا حشر کیا ہے یا جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، اور دوبارہ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ لیکن کچھ جو لوگ ہیں، کچھ ہمارے جو متحدہ قومی موومنٹ کے ذمہ دار ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو مفادات ہیں وہ سندھ حکومت سے زیادہ وابستہ ہیں، اس لیے ہمیں پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمارے کچھ کام ہو سکیں اور ہم لوگوں کو کچھ ریلیف دے سکیں، کچھ ڈیلیور کر سکیں۔ تو ابھی یہ کشمکش ہے، اور فیصلہ کرنا تو ابھی باقی ہے، ابھی کوئی تحریری معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ سعید غنی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم تحریری معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کل تک سعید غنی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ان پر جو ہے جنگی جرائم کے مقدمات ہونے چاہیے، لیکن آج وہ آصف زرداری کے ساتھ بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے تحریری معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ تو ہونے جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اگر اپوزیشن کی یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر یہ جو مزید 1.5 سال باقی ان اسمبلیوں کے لیے وہ اس اسمبلی کو پورا کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر اپوزیشن کی یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ چونچوں کا مربع جو حکومت بنائے گا وہ فوری طور پر الیکشن میں جائیں گے، اور الیکشن میں جانے کے بعد یہ تمام لوگ جو آج ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہیں، تمام لوگ سب اپنے اپنے پارٹی کے ٹکٹ پر الگ الیکشن لڑیں گے، اور پھر ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ راز افشاں کر رہے ہوں گے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کو یہ 1.5 سال جو ہے نظر آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ 6 ماہ میں اس ملک میں دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور جب 6 ماہ کے بعد ملک میں انتخابات ہوں گے تو سندھ کے شہری حلقے جو ہیں وہ اس متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کے ساتھ نہیں ہوں گے، وہ تمام حلقے، وہ تمام ووٹرز الطاف حسین کے ساتھ ہوں گے، جو جن کی اب طبیعت بھی بہتر ہے اور جن کی پارٹی آرگنائز ہو رہی ہے، انہیں برطانیہ کی عدالت سے باعزت طور پر بری بھی کیا جا چکا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب اس بات پر ایگری ہو چکی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ 9-0 بھی کھولا جائے، متحدہ قومی موومنٹ کو جو اصل مینڈیٹ ہے، جس کے پاس جو شہری علاقوں کا اصل مینڈیٹ رکھتا ہے الطاف حسین، اس کو سیاست کی اجازت دی جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ہمیں الطاف حسین کو سیاسی آزادی دینی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ تمام لوگ، ان کی جو بہادر آباد کے جو لوگ ہیں یا جو پی ایس پی کے لوگ ہیں، ان کو اپنی سیاسی دکانیں بند کرنا پڑیں گی، جیسے کہ آفاق صاحب فرما رہے ہیں کہ جو اپنے باپ کا نہ ہوا وہ کسی کا کیا ہوگا۔ تو ان کو تمام لوگوں کو اپنی سیاسی دکانیں بند کر کے پھر خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ تو کراچی اور سمیت سندھ کے شہری علاقوں کا مستقبل تو الطاف حسین کے ساتھ ہے، اور الطاف حسین کے بغیر
اس شہر میں سیاست جو ہے وہ خاصی مشکل نظر آ رہی ہے مستقبل کے حوالے سے. تو یہ جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں 1.5 سال ملے تو کچھ ہم لوگوں کو ڈلیور کر سکیں، کچھ ہمارے آنسو پوچھ سکیں، اور کچھ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے افسران کو ایڈجسٹ کر سکیں تاکہ کچھ ہمیں ریلیف مل سکے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.